देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली सेहत इंसाफ कार्ड्स का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फरमाना है कि हेल्थ कार्ड्स के इजरा से गुर्बत कम होगी। फरमाते हैं हमारी पॉलिसियों का मकसद गुर्बत में कमी लाना है। ये सुनकर गरीब धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उनका कहना यह है कि गुर्बत या गरीब, कमी किस में लाना मकसूद है, ये ज़रा समझाइए। वज़ीर आज़म फरमाते हैं हमने आधे से ज़्यादा पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड्स दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में 1 करोड़ ख़ानदानों को सेहत कार्ड्स तकसीम करने का ऐलान भी किया। ये सुनकर कराची वालों में बेचारों में सफ़े मातम मच गई। वो पूछते हैं हम किसकी रियाया हैं, हमारा कौन वज़ीर आज़म है। खान साहब ने इरशाद फरमाया हम पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएंगे। गरीबों ने ये पूछा है कि ये रियासत किसकी हड्डियों पर कायम की जाएगी। नए पाकिस्तान में साथ ही साथ गीज़र भी सामान तायुश में शुमार किया जाने लगा है। वज़ीर पेट्रोलियम फरमाते हैं गैस का खसारा आवाम को झेलना होगा। आवाम पूछते हैं आपका बस और किस मखलूक पर चलता है भला। वसीम अकरम प्लस अपनी कारकर्दगी दिखाने पर तुल गए। अपने हल्के तोनसा शरीफ में उसकी तज़ीन और आराइश के लिए महज 64 करोड़ रुपए आवाम के जो ख़जाना था जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTI हुकूमत में आई थी, उसमें से 64 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान की खबर भी आई है कि उन्होंने भी इत्तेहादियों और रिश्तेदारों को नवाजने का सिलसिला शुरू कर रखा है। मुआविनीन खुसूसी की तादाद में दिन ब दिन इजाफा किया जाने लगा है। साथ ही साथ बानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप कहते हैं, उनके साहबजादे और जनरल सेक्रेटरी को मुआविनीन खुसूसी के तौर पर उनकी तकरीरियाँ की जा चुकी हैं। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत, कुछ गुमराहकुन मौज़ूआत पर, कुछ गुमराहकुन ख़बरों पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए आज हमारे साथ बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम जनाब शौकत यूसुफजई साहब। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? मुझे आ रही है आपकी आवाज़। राइट सर। सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इरशाद है कि हेल्थ कार्ड्स के इजरा से गुर्बत कम होगी। साथ ही साथ उन्होंने इंकशाफ फरमाया कि हमारी पॉलिसियों का मकसद दरअसल गुर्बत में कमी लाना है। गरीब पूछ रहे हैं गुर्बत में कमी लाना है या गरीबों में? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुश्किलात हैं, हम भी देख रहे हैं और हम भी इसी माशरे के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। मसला ये है कि जिस तरीके से मुल्क चलाया गया है और जिस तरीके से अभी छोड़ के लोग गए हैं, तो ये एक दलदल में फंसा हुआ मुल्क था और इसकी मईशत जो वो दलदल में फंसी हुई थी। यानी जो आप सोचे कि एक घर में अगर 30,000 अरब का कर्जा भी छोड़ के जाए और 7 पैसे भी ना छोड़ के जाए तो उस मुल्क का क्या और या उस घर का क्या हालात होगी। लेकिन देखिए ये खुशाइन बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जितने हमारे जो करीबी ममालिक थे, दोस्त ममालिक थे, उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया गया, ये अच्छी बात है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस मुल्क के अंदर करप्शन थी और इसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहे थे। तो मैं ये आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुश्किलात हैं, बिल्कुल हम भी मानते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है आप हमारे पास जो इस वक्त जो 2.5, 3, 4 महीने जो और मौजूद रहते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ये है कि हम कर्जा लेके कर्जा उतार रहे हैं और ये कोई हम किसी से छुपा भी नहीं रहे, इसलिए कि 30,000 अरब का कर्जा है, इसकी जो किस्तें अदा करनी है वो लाजमी है। इसलिए कि बगैर किस्तों अदा करने के आप कोई भी जो आपका इंटरनेशनल लॉ है या जो भी कवानीन आप उसको करते हैं, जो भी हुकूमत करती है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। तो वो मानते मानते अभी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो किस्तें उनकी दिए हमने या अभी तक दे रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दूध और शहद की नहरें पहले भी नहीं भाई, ये नहीं है कि उन्होंने बहा दी थी और हमने रोक दिए, स्टॉप कर दिए। मुश्किलात पहले भी होती थी,
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشکلات ہیں یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہیں، لیکن اس مشکلات کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے. لیڈرشپ آ گئی ہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا شوکت یوسف زئی صاحب کے وزیراعظم پاکستان فرما رہے ہیں ہم نے آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا میں یہ کارڈز دیے ہیں، پنجاب میں 1 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈز دیے جائیں گے. سر کراچی نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایک مفلوق الحال، وہ ایک غریب الحال شہر جس کا میئر 30 سے زائد مقدمات میں مطلب اس کو گھسیٹا ہوا ہے. وہ بیچارہ کبھی وہاں پیشیاں بھگتاتا ہے، کبھی 12 مئی جھیل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور معاملات ہیں اس کے ساتھ، پلس کچھ اور یہ بھی ہے کہ اس نے کام بھی نہیں کرنا، سیاست زیادہ کرنی ہے. تو آپ یہ مجھے بتانا پسند کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک رہنما سے میری گفتگو ہوئی پروگرام میں شرکت سے پہلے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں آپ نے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ اگر یہ کارڈ کراچی کی طرف آتا ہے، سندھ کی طرف آتا ہے، تو صوبائی حکومت 80% آپ نے پابند کیا ہے کہ صوبائی حکومتیں اس کا 80% دیں گی. تو فائدہ کیا ہوا؟ سارا کام تو پھر صوبہ ہی کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی ہے، یہ ہم نے اپنے جو پچھلے ہمارے 5 سال کے دور تھے یہ ہم نے خود تقسیم کیے. اس میں وفاق نے نہیں تقسیم کیے وہاں پہ. یہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ جو تھے ہمارے جو خیبر پختونخوا کے اندر وہ صوبائی حکومت نے تقسیم کیے تھے. اور یہاں جو پنجاب کی بات ہے ابھی جو آج ہوا ہے، اسی طرح فاٹا کے اندر ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی کریں گے. ہم نے انکار تو نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر مرحلہ وار آ رہے ہیں. اور اس سے آپ دیکھیں کہ جو 5 لاکھ ہماری جو وہ تھی اس میں وہ 5 لاکھ سے بڑھا کے تقریباً کوئی 7 لاکھ کو کچھ پلس کر دیا ہے. اور اس میں بہت سارے جو بڑے بڑے جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں. تو لوگوں کو ایک کم از کم اس سائٹ پہ تو ایک ریلیف مل رہی ہے نا. درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سر میں جنرل نالج کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں. پہلے عوام کو ایک مرض دو، یعنی جس کو بی پی نہیں ہے اس کو مہنگائی کی وجہ سے بی پی ہو جائے، جس کو شوگر نہیں ہے اس کو غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بے روزگاری کی جو جھکڑ چل رہے ہیں آج کل خاص طور پر پورے پاکستان میں، پہلے لوگوں کو بے روزگاری دو، پہلے لوگوں کو مفلوق الحالی دو، پہلے ان کو افلاس دو، اس کے بعد پھر ان کو صحت کارڈ دو. تو یہ کمبینیشن اچانک دینے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہمارے 4 مہینے کی پیدا کردہ مشکلات ہیں کہ جی یہ سارا جو ہے جتنا بھی پیسہ تھا یا جو بھی اس ملک کے حالات تھے وہ سارا پیسہ ہم کو نکال کر لے گئے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں، ہمیں جس طریقے سے ملک ملا ہے ہم اس سے بھاگنا نہیں چاہتے نا، اپنے اس سے فرار کا راستہ اختیار کر، ہم اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکلات رہی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ لیڈر پہ اعتماد ہونا چاہیے. دیکھیں کم از کم یہ اعتماد تو لوگوں کا ہونا چاہیے نا کہ اس وقت جو پیسہ ہے اس ملک میں وہ کم از کم چوری نہیں ہوگا. اس سے پہلے تو یہ گارنٹی بھی نہیں تھی نا، جو بھی پیسہ تھا، جو بھی قرضہ لیا جاتا. میں آپ سے دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ پی ایم ایل کہتی ہے کہ جی ہم آئے تھے تو اتنا قرضہ تھا اور ہم جا رہے تھے ہم نے اتنا اتار کے گئے. تو میں صرف سیمپل پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 30,000 کا ارب کا جو قرضہ ہے یہ کس نے پہنچایا؟ مشرف کے دور میں کیا تھا؟ مشرف کے دور میں 40,000 جو ہے پر ہیڈ جو ہے وہ مقروض تھا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی آئی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے قرضے نہیں لیے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم نے قرضے نہیں لیے، لیکن اس وقت آپ کا ہر پاکستانی 1.25 لاکھ کا مقروض ہے. تو پھر کوئی بتائے تو صحیح نا یہ پیسہ کس نے کھایا، کہاں سے آیا؟ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. دیکھو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ ہم مصنوعی کوئی آکسیجن لیں گے کہ جی نوٹ چھاپو اور مارکیٹ میں پیسہ پھینکو. یہ کام نہیں ہوگا ہمارا. ہم بالکل صحیح رخ پر جا رہے ہیں. اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط معاشی ترقی دینی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ لانی ہے، لوگوں کا اعتماد لانا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے بہت بڑی انویسٹمنٹ قطر والے تیاری کر رہے ہیں انویسٹمنٹ. سر ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. فیض احمد فیض تو پہلے ہی کہہ گئے، میں اس پر اور مہر تصدیق کر دیتا ہوں. انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ جیسی مقتدر ہستی جب کہہ رہی ہے تب تو اور بھی یقین کرنا بنتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्तों शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछना चाह रहा था। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं कि गीज़र तायुशात में से है, आवाम चूल्हे पर पानी गर्म किया करें। सर, शौकत यूसुफजई वज़ीर पेट्रोलियम, गुलाम सरवर और इमरान खान वज़ीर आज़म मोहतरम, ये भी चूल्हों पर पानी गर्म करते हैं अपने अजीमुशान महलात में, या ये खुसूसी पैकेज या ये ज़बरदस्त एडवाइस सिर्फ आवाम के लिए? अब ये तो गुलाम सरवर साहब से पूछा जाए कि उन्होंने ये जो मशवरा दिया है। बाकी देखें, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो ख़ुद एक किराए के मकान में रहता हूँ, तो मेरे लिए और आपके जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसी तरह मैं भी गुजार रहा हूँ। मैं कोई आलीशान महल में नहीं रह रहा हूँ, मैं भी एक आम से घर में रह रहा हूँ जो पता नहीं किसका घर है, मैंने किराए पे लिया हुआ है। आप तो मुझसे भी ज्यादा घर गुजरे हैं सर, आप पे तो रहम आ रहा है, आपको वजीर बनाया, लेकिन खान साहब जिंदाबाद। नहीं तो मैं तो दूसरी मर्तबा वजीर बनाऊं, लेकिन अच्छा, ये मतलब तो नहीं है ना कि हम वजीर बनकर कुछ अपने लिए कुछ और करें। सर, एक और चीज मैं मालूम करना चाह रहा था, मेहनत कर रहे हैं लोग। ये वजीर वसीम अकरम प्लस उस्मान बुजदार साहब ने तोंसा शरीफ को जो 64 करोड़ रुपए हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए जारी किए हैं, ये इसी कारकर्दगी के मुजाहरे के लिए इनको लाए थे? देखिए, बुजदार साहब को मेरे ख्याल से वो टीम लीडर हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दे। मैं ये जो मुश्किलात मैंने आपके सामने बयान की, उसमें कोई भी आप ला के बिठाएं यहाँ पे, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किलात। देखें ना आप, अगर हम टाइम नहीं देंगे, हम आते के साथ ही कहेंगे कि जी इसने ये नहीं किया, 4-5 महीने में क्या हो सकता है? पूरे मुल्क के हालात जिस तरीके से 30-40 सालों से लोगों ने इसको लूटा है, चलाया है, जिस तरीके से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये सियासी रिश्वत होती है, ये सियासी रिश्वत होती है, इस तरह से पैसे की बदरबाट। मैं देखो, पहली बात ये कि मुझे नहीं पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इतने पैसे लगाए या दिए, मुझे नहीं पता है, मैं उस पर क्या कमेंट्स करूँ। लेकिन जो उनके बारे में जो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ये गलत है। जो मेहनत, जो कोशिश वो कर रहे हैं, उस इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, उसका समर भी आप देखेंगे और उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। लेकिन सर, ये समर उर्दू वाला होगा या अंग्रेजी वाला? बड़ा मुश्किल। ये तो मैं अब क्या बताऊं, उस पे उसके जो है ना, उसमें बड़ा फर्क है। जो उसका क्या कहते हैं, तर्जुमा वगैरह करें तो उसमें बड़ा फर्क आता है ना फिर तो। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे आज के सेगमेंट में ये है, सईद गनी साहब ने एक बयान दिया है, जरा उस पर तबसरा फरमाइएगा। वो फरमाते हैं, सईद गनी साहब फरमाते हैं, विफाकी हुकूमत गधों में खुद कफील है। सर, जरा तबसरा फरमा दीजिएगा, मैं तो सवाल भी नहीं पूछ पा रहा शर्म के मारे। सईद गनी साहब का अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनको अल्फाज का चुनाव इसलिए नहीं आता है कि ये कोई अच्छे माहौल में इनकी परवरिश नहीं हुई, हमें कहा गया। अब आप खुद सोचें कि इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होता है कि उसको अच्छे माहौल में उसकी परवरिश नहीं हुई। तो मैं सईद गनी साहब के बारे में खुद तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके अल्फाज उनको दोहराऊंगा कि अगर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हम यही मतलब लें कि आपकी परवरिश भी अच्छे माहौल में नहीं हुई है? क्योंकि मेरे लिए तो बड़े मोहतरम है, लेकिन आप जब इस तरह के अटैक्स करेंगे ना, तो फिर तो देखें ना आप, सिंध के हालात देखें, थर में बच्चे मर रहे हैं, सिंध के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना, यानी इंतहाई बुरे हालात है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का है, और अभी भी वो यही इस पर लोगों को वरगला रहे हैं जी, रोटी कपड़ा मकान और जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो ये कब तक ये लोगों की इस तरह का इस्तेसाल होगा, इस तरह की वो होगा? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ भी चेंज आएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो अल्लाह करे तब्दीली की ये लहर अवाम के लिए खुशाइंद हो। सर, बाकी प्रोग्राम में आपकी शमूलियत पर बहुत अरसे के बाद करना चाहते हैं, और ये बातें मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो को भी ये बातें सिखाए ना, उस बेचारे को पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। आपकी अभी तक उसकी तरबियत नहीं कराई है, उसकी भी तो तरबियत कराना, ट्रेनिंग सेंटर में उसको डाले गए। आपने अपने मसरूफ स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत मशकूर हूँ शौकत यूसुफजई साहब। नासी के साथ अब हमारे प्रोग्राम में दूसरे सेगमेंट पर हमारे दूसरे गेस्ट शेख रोहेल असगर साहब को लेने का वक्त आ चुका है। नून लीग का वर्जन शामिल करना है। एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है आज, और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ गई हैं। इससे पहले अंदेशा था
کہ میاں صاحب کو غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے لیگی قائدین کی طرف سے حکومت پر زور دیا جا رہا تھا کہ ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل دی جائے، اور اسی حوالے سے میاں صاحب کی جو ہے وہ اسپتال منتقلی بھی ہوئی. لیکن اس کے بعد جو خبریں آئیں کل وہ خاصی عجیب سی تھیں. دل کے مریض کی انواع و اقسام کی غذاؤں سے توازے کی گئی. یہ دیکھ کر عارضہ قلب کے تمام مریض، دنیا بھر میں جتنے عارضہ قلب کے مریض ہیں، وہ میاں صاحب پر رشک کرنے لگے، اور شامی کباب، سیخ کباب، سموسوں اور ڈرم سٹک سے میاں صاحب کا علاج جاری ہو گیا. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پروگرام میں کافی عرصے کے بعد آپ کی شمولیت پر بہت مشکور ہوں. آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میاں صاحب کی تمام میڈیکل رپورٹس الحمدللہ کلیئر آ گئی ہیں. سر کیا اسٹانس ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نور عالفی، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ بڑی دور تک نظر رکھتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں اگر اجازت دیں آپ؟ سر بالکل، ایک میری طرف سے بھی کمپلیمنٹری. دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو علم ہوگا کہ میاں صاحب کی طبیعت جب بگڑی تو یہ بات طے ہوئی کہ میاں صاحب کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ شفٹ کر دیا جائے گا ہاسپٹل میں. جب ان کو ہاسپٹل لایا گیا تو ان کے ٹیسٹ ہوئے، اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ میاں صاحب کو ایڈمٹ کر لیا جائے. لیکن کیا وجوہات تھی، نہیں کیا گیا، واپس جیل بھیج دیا گیا. جب اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ان کو واپس موو کیا گیا کہ ایک بورڈ تشکیل دیا گیا. بورڈ تشکیل دینے کے بعد اس بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو واپس وہاں پہ ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جائے. اور کہا جی چونکہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں آپ رہ نہیں سکتے، وہاں پہ ہمارے پاس بہت مشکل ہے، آپ زیادہ سروسز میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں. اب یہ مجھے بتا دیجئے آپ کہ آپ نے ان کو جب ایڈمٹ کرنا تھا آپ نے منع کر دیا، بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بات ہوگی. میں نہیں جانتا، میں کوئی MBBS تو میں نے کیا نہیں، نہ ہی مجھے اس کا کارڈیالوجی کا کوئی علم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے پہلے مینیج کیا تھا، رپورٹ مینیج کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک معاملات بالکل شفاف طریقے پہ سامنے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب دوسری طرف آ جائیے کہ آپ نے جو بھی لوازمات کی بات کی یا طعام کی بات کی، تو آپ میرے خیال میں شاید اس شخص کو جس کا نام میاں نواز شریف ہے آپ جانتے نہیں ہیں. انتہائی وفادار آدمی ہیں، انتہائی لوگوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں. تو اگر کوئی مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے وہ اس قسم کا اہتمام کرتے ہیں، یا کوئی دوست لے کے آ جاتا ہے، تو اس میں میرے خیال میں ایسی خبر نہیں ہے کہ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور دکھائیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا نور عارفین، ہر چیز تو ایک سیکنڈ کے بعد میڈیا پہ آ جاتی ہے، ویڈیو آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. مطلب اگر آپ یہ سب چیزیں لوازمات اگر میاں صاحب کو تناول کرتے ہوئے دکھا دیتے تو میں شاید پھر اس پہ اور طرح وہ بات کرتا، کیونکہ یہ بالکل ہڈن ہے. تو اس لیے میرے خیال میں میری بات میں پھر دم ہوگا کہ چونکہ ان کی ایک عادت اور طبیعت میں شامل ہے، تو لہذا اس کو میں اس میں بریکٹ کروں گا. تو یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ. اور دوسرا، بقول بورڈ کے اگر میاں صاحب کو عارضہ قلب نہیں ہے تو پھر تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر تو میرے خیال میں شاید وہ چیز جو ہے بالکل نل اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے نا. آپ کی بقول آپ کے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ بھئی آپ کو عارضہ نہیں ہے قلب کا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈسکس کیا جائے یا ان کو ایک ہائپ کریٹ کی جائے یا ان کو بڑی اہمیت دی جائے. ڈیو کورس چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. بہت ساری اور چیزیں جو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات. میں ابھی سن رہا تھا، بڑے تحمل سے، بڑی غور سے سن رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک مثال آئی کہ پیپلز پارٹی بری، سارے برے، سب برے، ہم اچھے ہیں. یار
میں جب چھوڑ کے گیا تھا اس وقت آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا یا جو کمی تھی جو کریڈٹ سرکولر ڈیٹ تھا وہ کیا تھا، اور ان 5 مہینوں کے اندر وہ سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ گیا، یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. اور آپ جب یہ بات کہہ دیتے ہیں تو سر آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا، لیکن کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں مختصر سے کمرشل بریک پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب مجھے پتا ہے آپ اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں، فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بڑا دل آزار قسم کا تبصرہ فرمایا میاں نواز شریف صاحب کی بیماری پر. فرماتے ہیں نواز شریف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. نواز شریف طیب اردگان نہیں بلکہ خرد بردگان ہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پتھری کی صورت میں. سر اگر آپ تبصرہ فرمانا چاہیں. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ روہیل اصغر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک کامنٹ پاس کیا ہے ایک تقریب کے دوران میاں نواز شریف صاحب کی بیماری پر. فرماتے ہیں نواز شریف طیب اردگان نہیں بلکہ خرد بردگان ہیں. نواز شریف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پتھری کی صورت. کوشش کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب اگر دینا چاہیں شیخ روہیل اصغر صاحب تو ان سے معلوم کر سکیں. شیخ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ سیاسی قوتوں کا خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب نے دعویٰ کیا ہے. شیخ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، جی سن رہا ہوں. شیخ صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب کے اس دل آزار تبصرے پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. کس بات پہ تبصرہ کروں، ان کی کون سی بات پہ، یہ مجھے بتا دیجئے. کون سی بات، کوئی بات ہے؟ درست ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا، میاں صاحب کی اسپتال منتقلی کہا جا رہا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو کی جانب اشارہ ہے. ایک مرتبہ پھر 99 کی تاریخ دہرائی جانے والی ہے. وہاں پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی آواز آپ کی کٹ رہی ہے یا کوئی ہے کوئی مسئلہ اس میں؟ آواز آپ کی صحیح طرح آ نہیں رہی مجھ تک. میرا گلا بھی کچھ خراب ہے سر، میرا خیال ہے شاید اس وجہ سے. میں کوشش کرتا ہوں اور لاؤڈ بول سکوں. آپ اب مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو شیخ صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ تکنیکی خرابی ایک مرتبہ پھر حسب روایت ہمارا مقدر ہے. تکنیکی خرابی کو دور کیجئے جب تک انشاءاللہ پروگرام کے وائنڈ اپ کا وقت ہو جائے گا. میں خود ہی پھر باتیں کر لیتا ہوں اپنے ناظرین سے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت کی کوئی معاشی سمت اور کوئی معاشی ویژن نہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی جانب سے فراغ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کی جانب سے ملک و قوم کے لیے مشاورت دینے کا اندیہ بھی ظاہر کیا ہے. اگر رابطہ شیخ صاحب آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی اب مجھے اب آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب سر یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ دل جلے انکلوڈنگ چودھری منظور صاحب نے انکشاف فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پھر انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو کا نظارہ دیکھنے والے پاکستان کے عوام. ایک مرتبہ پھر صندوق کی منتقلی ہونے والی ہے. کس ملک ہوگی یہ نہیں پتا. این آر او لیا جا چکا ہے. آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہے؟ اصل میں نور عارفی ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ ہم اس قسم کی باتوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا. کوئی ایسی بات تو مطلب جب بات ہوگی تو آپ کے بھی سامنے آ جائے گی، میرے بھی سامنے آ جائے گی. چودھری منظور صاحب اپنی خیر بنائیں یار.
میں روز کوئی نہ کوئی ایسی مطلب لفظ اچھا نہیں ہے ویسے وہ کہتے ہیں نا بونگی مارتے ہیں جو بعد میں پھر وہ اپنے الفاظ واپس لینے کی شروع کر دیتے ہیں, پھر پتہ نہیں ان کنفیوز ہیں, وہ بھی کنفیوز ہیں. مطلب آپ کو کیا پڑی ہے, آپ دوسروں کے غم میں اتنے گھلے جا رہے ہیں بابا. اچھا سب سے اہم سوال جو ہے نا میری نظر میں وہ نور العارفین یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے کر رہے کون کر رہا ہے بھائی؟ اگر آپ میں اتنی جرت ہے, آپ میں اتنی اخلاقی جرت کا میں لفظ استعمال کروں گا, تو پھر آپ نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کس سے خوف زدہ ہیں آپ؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں ہونے نہیں دوں گا, اس کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. مطلب کہہ دیتا ہے کون کرے گا بھائی, یہ بتا دو کون کر رہا ہے. اگر مجھے آپ بتا دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی یہ سمجھنے میں, یا یہ بات ماننے میں آسانی ہو جائے گی. پھر میں تو یہی کہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی پرابلم یہ ہے نور العارفین کہ آپ نے پروگرام کرنا ہے, آپ کی پرابلم ہے کہ اس پروگرام میں ایک مثالہ ہونا چاہیے. اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں ایک حد تک تو جا سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. میرے پاس جہاں دلیل ہوگی, جہاں میرے پاس سمجھ ہوگی وہ میں آپ سے بات کر لوں گا, ورنہ میں اس قسم کی گفتگو کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہوں کہ جس کو بعد میں آپ کو میرے خیال میں چبانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے, کیونکہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں. مطلب آپ جو مرضی کر لیں. اب دیکھیں نا میرا ایک سیاسی سٹیک ہے, اب میں اس سیاسی سٹیک کی بنا پر اگر لوگوں پہ الزامات لگاؤں, اپنے مخالفین کو میں رگیدوں یا ان پہ اس قسم کی باتیں کروں جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا, نہ اس کا میں بات کر سکوں, اگر کسی میں بھی اگر اتنی جرت ہے تو کم از کم یہ تو بتا دے کہ یار یہ اینا روک ہوتا کیا ہے. سر بس ہم پروگرام میں اختتامی لمحات کی جانب گامزن ہے. یہ مجھے بتائیے گا, دو مختلف خبریں ہیں لیکن تسلسل ہے ایک ہی چیز کا, میں آپ کی نالج میں لے آؤں. ایک تو جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے اپنے اتحادیوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کر دیا, یعنی عرف عام میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی سارے کام جو پچھلے ادوار میں ہو رہے تھے وہ ایک مرتبہ پھر اس دور میں بھی جاری و ساری ہیں پوری زور شور کے ساتھ. دوسری خبر آج کی یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے حلقے تونسا شریف کے لیے محض 64 کروڑ روپے تزئین و آرائش کے نام پر جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. نواز شریف دور میں یہی کام جرم تھا, سیاسی رشوت تھا. آج کے دور میں یہ دونوں کام جام کمال اور وسیم اکرم پلس جائز کیسے ہو گئے؟ لیکن میں ایک پہلا تو میں نور العارفین ایک آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے میری, آپ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا وسیم اکرم 2, یہ نہ کیا کیجئے پلیز. میری آپ بات مان لیجئے, اس لیے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی کتاب تو آپ پڑھ لیجئے, ذرا اس کے کانٹیکسٹ دیکھ لیجئے کہ وسیم اکرم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے. جو ان کی سابقہ بیوی ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی, وہ اگر آپ اس سے ریمارکس پڑھ لیں گے تو میرے خیال میں شاید, کیوں بزدار صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ہاتھ کیسے ملانا ہے, تو ان کو تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی. اور یہ آپ کہیں جا رہے ہیں تسلسل کے ساتھ, آپ وسیم اکرم کے ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں, وسیم اکرم کہتے جا رہے ہیں. تو وسیم اکرم کا چیپٹر آپ پڑھ لیجئے, تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ آئندہ اسے بزدار کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا. لیکن آپ پلیز جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیا. اب آپ کا ایک جو سوال ہے کہ نوازا جا رہا ہے, میں اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک نہیں ہے یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, بہت ساری باتیں جس میں میرے خیال میں شاید آج یہ بات کرتے ہیں, رات کو مکر جاتے ہیں, رات کو بات کرتے ہیں, صبح کو مکر جاتے ہیں, پھر دوپہر میں کچھ اور بات ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس نچ پہ آگے ہوئے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوزڈ ہیں. آپ نے ایک شخص کا نام لیا تھا, شاید آپ کی نظر سے پھر اس کی ویڈیو گزری نہیں ہے, جس میں رو کے قرآن آگے رکھ کے اپنی پارسائی کی قسمیں کھا رہے ہیں, اور وہ آج آپ کا وزیر ہے صوبے کا. تو اس کے بعد کیا کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ صاحب اگر میرے متعلق کوئی اس قسم کی آپ کے پاس انفارمیشن ہو اور آپ میرے منہ پہ مار دیں گے تو میرے پاس کیا بات رہ جاتی ہے کرنے کے لیے؟ میں کس طرح ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, میں کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تو کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. پنجاب کو آپ دیکھ لیجئے, مطلب یوں کہہ لیجئے جیسے
اب میں کیا اس میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا تو غیر پارلیمانی ہو جائے گا، غیر اخلاقی ہو جائے گا. مطلب یہ بن ماں کے بچہ ہے جی، یہ جو پنجاب کا حال انہوں نے کر دیا ہے، میرے خیال میں تو ایسا گاٹ یور پوائنٹ سر. آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا چلوں. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے شو میں شرکت کی زحمت گوارا کی. ناظرین، یہ تھے شیخ روہیل اصغر صاحب. اسی کے آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. امان اللہ.